बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ यासिर और आप देख रहे हैं लेट्स ट्राई इट। करोड़ों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी ताहिर। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो नमाज इशा के बाद बिस्तर पर लेटे ताकि कुछ देर आराम कर लें और रात को गश्त के लिए ताज़ा दम हो सके। लेकिन खलीफतुल मुस्लिमीन को ईरानी सरहद पर लड़ी जाने वाली जंग के पेश नज़र नींद नहीं आ रही थी। डाक यानी मेल के ज़रिए इन्हें मालूम हुआ कि लश्कर इस्लाम जैसे ही इस काबिल होता है कि एक ज़ोरदार हमले से ईरानियों का ख़ात्मा कर दे तो किसी न किसी तरफ से उन्हें ख़बर पहुंच जाती है और वो दोबारा अपनी क़ुव्वत जमा करके मुसलमानों के सामने डट जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन को बताया गया कि अबला शहर से ईरानियों को ख़बर पहुंच जाती है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ैसला किया कि अबला शहर को फ़तह करने के लिए लश्कर रवाना कर दूंगा ताकि ईरानियों को ख़बर मौसूल होने का रास्ता ही बंद कर दिया जाए। लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अफरादी क़ुव्वत की बहुत कमी थी, इसलिए कि नौजवान और बूढ़े राह खुदा में जहाद के लिए रवाना हो चुके थे और इनके बाद मदीना तय्यबा में चंद अफराद मौजूद थे। इस मौके पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना मारूफ हरबा इस्तेमाल किया और वो ये कि अफरादी कमी को तजुर्बाकार सिपह सलार के ज़रिए पूरा किया जाए। मदीना में मौजूद तमाम अफराद की फहरिस्त सामने रख कर हर एक की सलाहियतों का बगौर जायज़ा लेने लगे। बड़ी तवील सोच विचार के बाद एकदम नारा लगाते हुए उठे और कहने लगे, मैंने उसे पा लिया, हाँ मैंने उसे पा लिया। फिर बिस्तर पर दराज होते हुए अपने आप से फरमाने लगे, ये एक ऐसा मुजाहिद है जिसने बदर, उहद, खंदक और दीगर गज़वात में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। इसकी तलवार और तीर का निशाना कभी ख़ता नहीं गया। फिर इसे हबशा और मदीना की जानिब हिजरत करने का एजाज़ भी हासिल हुआ। वो उन खुश नसीब 7 मुसलमानों में से एक हैं जिन्हें सबसे पहले मुसलमान होने का शर्फ हासिल हुआ। जब सुबह हुई तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, उतबा बिन ग़ज़वान को मेरे पास बुलाओ। जी हाँ नाज़रीन कराम, हमारे आज के हीरो सहाबा हैं हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान रज़ी अल्लाह अन्हु। जब इनको बुलाया गया तो इनकी कमान में 319 मुजाहिदीन का लश्कर आबला की तरफ रवाना कर दिया और ये वादा भी किया गया कि मैं तुम्हारी तरफ मज़ीद मुजाहिदीन भी भेजूंगा। जब ये छोटा सा लश्कर जाने के लिए तैयार हुआ तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर उतबा को वसीयत करते हुए फरमाने लगे, उतबा देखना, मैं तुझे सरज़मीन अबला की जानिब रवाना कर रहा हूँ। ये दुश्मन के किलों में से एक मजबूत किला है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से पुरउम्मीद हूँ कि वो तेरी मदद करेगा। जब वहाँ जाकर पड़ाव डालो तो सबसे पहले वहाँ के बाशिंदों को अल्लाह की तरफ दावत देना। उनमें से जो तेरी बात मान जाए उसे कबूल कर लेना और जो इनकार करे उससे जिज़िया वसूल करना। अगर वो जिज़िया देने से इनकारी हो तो बेखौफ व ख़तर उनकी गर्दन पर तलवार चला देना। और फरमाया, ए उतबा, अपने मनसब का ख्याल रखना, अल्लाह से डरते रहना, तकब्बुर से बचना, कहीं ये तुम्हारी आखिरत ख़राब ना कर दे। इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, तुझे रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत का एजाज़ हासिल है। अल्लाह ताला ने तुझे ज़िल्लत के बाद इज़्ज़त दी, कमज़ोरी के बाद क़ुव्वत अता की। तुम इस वक्त
لشکر کے امیر اور ہر دل عزیز قائد ہو۔ تم جو بات کہو گے اسے غور سے سنا جائے گا، تم جو حکم دو گے اسے بلا چو چرا مانا جائے گا۔ دیکھنا کہیں اس نعمت کو غلط استعمال نہ کر بیٹھنا کہ آخرت میں پچھتانا پڑے۔ اللہ مجھے اور تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ اپنا یہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں ان کی اہلیہ کے علاوہ دیگر 5 مجاہدین کی بیگمات بھی شامل تھیں۔ ابلا شہر کے قریب ایک سرسبز جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ لشکر کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ جب بھوک نے زور پکڑا تو حضرت عتبہ بن غزوان نے کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر کے لائی جائے۔ وہ خوراک تلاش کرنے کے لیے چل پڑے تاکہ بھوک کا مداوع ہو سکے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک بیان کرتے ہیں کہ ہم کھانا لینے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے۔ ہم چلتے چلتے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 مٹکے رکھے ہوئے تھے، ایک میں کھجوریں تھیں اور دوسرے میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے جن پر زرد رنگ کا چھلکا تھا۔ ہم دونوں مٹکے اٹھا کر لشکر کے پاس لے آئے۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے اس مٹکے کو دیکھا جس میں سفید رنگ کے دانے تھے۔ وہ کہنے لگا یہ تو زہر ہے جو دشمن نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ ہم کھجوروں کی طرف لپکے اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک گھوڑا اپنی رسی توڑوا کر سیدھا اس مٹکے کی طرف آیا اور اس دانوں کو کھانا شروع کر دیا۔ بخدا ہم نے ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیں ورنہ زہر سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایک ساتھی نے کہا کہ آپ اصحاب رہنے دیجئے، میں رات بھر پہرا دوں گا، اگر یہ گھوڑا مرنے لگا تو پھر میں اسے فوراً ذبح کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ گھوڑے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو میری بہن نے کہا بھائی جان، میں نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زہر کو اگر آگ پر بھون دیا جائے تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ پھر بہن نے تھوڑے سے دانے لیے، ہنڈیا میں ڈالے اور نیچے آگ جلا دی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی آؤ دیکھو ان کا رنگ کس طرح سرخ ہو گیا ہے اور چھلکا اتر رہا ہے، اندر سے سفید رنگ کے دانے برآمد ہو رہے ہیں۔ ہم نے کھانے کے لیے وہ دانے ایک پیالے میں ڈالے تو امیر لشکر نے ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم نے کھائے تو بڑا مزہ آیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کا نام چاول ہے۔ ابلا جسے فتح کرنے کے لیے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی تھی، دجلہ کے کنارے پر واقع یہ ایک محفوظ شہر تھا۔ ایرانیوں نے یہاں اسلحہ اکٹھا کرنے کے لیے اسٹور بنا رکھا تھا اور قلعے کے برجوں پر اپنے دشمنوں پر نظریں جما رکھی تھی۔ ان تمام تر انتظامات اور اپنی افرادی قوت اور اسلحے کی کمی کے باوجود حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کی جنگی کارروائی کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ لشکر میں صرف 600 جنگجو تھے۔ تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اب صرف خداداد صلاحیتوں سے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نیزوں کی لکڑیوں پر جھنڈے لگا کر لشکر میں شامل عورتوں کے ہاتھوں میں تھما دیے اور انہیں حکم دیا کہ لشکر کے پیچھے چلیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم شہر کے نزدیک پہنچ جائیں تو ہمارے پیچھے اس قدر غبار اڑائیں جس سے فضا غبار آلود ہو جائے۔ جب لشکر اسلام ابلا شہر کے قریب پہنچا تو ایرانی لشکر باہر نکلا۔ جب انہوں نے اپنی طرف پیش قدمی دیکھی اور دیکھا کہ جھنڈے ان کے پیچھے لہرا رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ غبار اڑ رہی ہے، تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ تو ایک چھوٹا لشکر ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اور ان کو خیال آیا کہ ہم ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ گھبراہٹ کے اس عالم میں جلدی جلدی اپنی قیمتی اشیاء اٹھائیں جن کا وزن بہت کم تھا اور کشتیوں میں بیٹھ کر بھاگ گئے، جو ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے لنگر انداز تھی۔ حضرت عتبہ
رضی اللہ عنہ کسی جانی نقصان کے بغیر فاتحانہ انداز میں ابلا شہر میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد ارد گرد کے شہروں اور بستیوں کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے اتنا مال غنیمت ملا جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ہر اندازے کو مات کر گئے۔ یہاں تک کہ کامیابی کے بعد ایک مجاہد مدینہ منورہ واپس لوٹا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ابلا شہر میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، بھلا کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ خدا کی قسم میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ سونے اور چاندی میں کھیلتے ہیں۔ لوگ پروانہ وار ابلا شہر میں رہائش اختیار کرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ لشکر اسلام کا ان مفتوحہ شہروں میں زیادہ دیر ٹھہرنا انہیں آرام طلب بنا دے گا، اور یہ مجاہد یہاں کے باشندوں کی عادات اپنا لیں گے اور ان کے جنگی عزائم ماند پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط بھیجا اور ان سے بصرہ شہر آباد کرنے کی اجازت طلب کی اور اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ شہر آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے اس نئے شہر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کو اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی تمام تر مساعی کے ساتھ مرکز بنایا۔ یہیں پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے فوجیوں نے اپنے گھر بھی تعمیر کیے، لیکن حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر نہیں بنایا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ خیمے میں ہی رہائش اختیار کر رکھی اور جو آپ کے پاس تھا اسی میں خوش رہے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بصرہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کے دلوں میں ایسی دنیا در آتی ہے جس سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا عرصہ پہلے وہ لوگ جو چاول جیسے کھانے سے بھی ناآشنا تھے، وہ اب ایرانیوں کی طرح لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہیں اس دنیا سے اپنے دین کا خطرہ لاحق ہوا اور دنیا سے اپنی آخرت خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا، تو لوگوں کو کوفہ کی مسجد میں جمع کیا اور یہ خطاب فرمایا، لوگوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم یہاں سے ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جس پر کوئی زوال نہیں ہوگا، تو وہاں نیک اعمال لے کر جاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 7 صحابہ میں سے ہوں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، جس سے بعض اوقات ہمارے منہ زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک روز گری ہوئی چادر ہمارے ہاتھ لگی، میں نے اسے پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کو میں نے بطور تہبند استعمال کیا اور دوسرا حصہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو تہبند باندھنے کے لیے دیا، اور اب ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے۔ میں اس بات سے اللہ کے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ میں عظیم بنوں اور اللہ کے ہاں ذلیل شمار کیا جاؤں۔ پھر حاضرین میں سے ایک کو اپنا نائب مقرر کیا اور ان سب کو الوداع کہہ کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ جب امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کا استعفیٰ قبول نہ کیا اور انہیں واپس جا کر اپنا منصب سنبھالنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم مانا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور یہ دعا کرنے لگے، یا اللہ مجھے واپس نہیں جانا، یا اللہ مجھے واپس نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ مدینے سے ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ اونٹنی لڑکھڑا کر گری اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سر کے بل نیچے گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، کتنی خوبصورت زندگیاں ہوا کرتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔
کہ جن کا جینا بھی اللہ، رسول اور اسلام کے لیے، اور جن کا مرنا بھی اللہ، رسول اور اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اپنی رحمت برسائے، آمین یا رب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ بس ہمیشہ کی طرح آپ سے چھوٹی سی درخواست کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات و واقعات کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھتے رہیے اور کہتے رہیے، لیٹس ٹرائی اٹ۔